अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बलूचिस्तान टुडे में शहद जुल्फ़िकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर है। नाजरीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का खिताब था आज, और जो कैडेट्स मुख्तलिफ कोर्सेज़ कंप्लीट करते हैं उनकी पासिंग आउट परेड थी, उनसे खिताब में उन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट खिताब किया। उन्होंने इंडिया को मुखातिब किया, जो इंडियन मिलिट्री लीडरशिप है उनको भी एड्रेस करके वार्न किया, ख़बरदार किया, और इंडियन लोगों को भी कहा, अफ़गान अवाम को भी कहा और अप्रिशिएट किया। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उन्होंने बात की। कश्मीर के जो मुसलमान हैं जो अपनी जदोजहद कर रहे हैं उन पर भी उन्होंने बात की। इंडियन दहशत गर्दी पे बात उन्होंने की, और गज़ा पे उन्होंने बात की। मुख्तलिफ ममालिक के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, उन पर बात की। बहुत इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा पाकिस्तान ने मौक़े हक में अपनी अस्करी और दिफाई सलाहियत का लोया मनवाया। दोबारा जारियत की कोशिश की गई तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा सख्त जवाब देगा। साथ में उन्होंने ये बात भी कही कि अफ़गानिस्तान के को लोगों पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि दायमी तशद्दुद की बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। साथ में पाकिस्तानी कौम को उन्होंने बताया, याद रखें कि हमारा सफ़र अभी मुकम्मल नहीं हुआ, दुश्मन अभी भी बेचैन है अपनी रेशे दवानियों में, अपने आप कह लें साजिशों में। इसी मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा एक जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कतर में आज मुज़ाकरात हो रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ दोहा में जो है वो मुज़ाकरात जो डेलीगेशन है पाकिस्तानी उसको लीड करेंगे। साथ में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट। उसमें कहा गया पाकिस्तान में वो अफ़गान रहेंगे जिनके पास वीज़ा होगा या सफरी दस्तावेज़ात होंगी। माजरीन की इजाफी मोहलत ख़त्म है, पनाह की इजाज़त नहीं होगी, ये उन्होंने बताया। मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराता चलूँ। मेरे पहले पैनलिस्ट हैं अहमद वक्कास काशी साहब। अहमद वक्कास काशी साहब अक्सर हमारे प्रोग्राम में आते हैं एज ए एनलिस्ट, शायर भी हैं, अदीब भी हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं अब्दुल गनी काकड़ साहब। अब्दुल गनी काकड़ जर्नलिस्ट हैं बेसिकली, और सच न्यूज़ के हेड भी हैं, बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी भी हैं। मेरे तीसरे मेहमान हैं अंजला हमाद साहब। आपको खुश आमदीद। आपसे काशी साहब शुरू करता हूँ मैं। जो खिताब आपने देखा आर्मी चीफ का, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का, उन्होंने काफ़ी हर चीज़ को उन्होंने जो है वो किया। शहीद के फैमिलियों को, गाज़ा इंडियंस की उस लड़ाइयों को, उस जारियत को, और उसके अभी भी उस साजिशों को कि वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके वो कर रहा है, तमाम बात कैसे देखते हैं उसके खिताब को? आज काकुल में जो खिताब हुआ, अगर उसका हम कॉम्प्रिहेंसिव एक जायजा लें तो तकरीबन उन्होंने हर शोबे को कवर किया। उनकी खिताब में दुश्मन को ललकार भी थी, शोहदा को याद भी किया, अपनों का साथ भी दिया, और सबसे बढ़कर फौज का मोराल बुलंद किया। पासिंग आउट पे कैडेट्स थे, उनसे बातें की। और उनके जो खिताब था, सबसे अहम चीज़ अगर आप उनके खिताब में देखें कि उन्होंने बार बार ये बात दुश्मन को बावर कराई है कि बनियान अल मरसूस में जो उन्हें शिकस्त हुई है, दोबारा वो ये गलती ना करें हमारी तरफ देखने की। आप देखें कि उनके स्टेटमेंट एक एक लिहाज से कॉम्प्रिहेंसिव था कि उन्होंने बात की शोहदा के बारे में, शोहदा की फैमिलीज़ के बारे में उनकी गुफ्तगू थी। और यकीनन हमारे जो मौजूदा हालात हैं इनमें अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमने अपने शोहदा की फैमिलीज़ को भी साथ लेके चलना है, और दुश्मन को हमने आंखें दिखानी हैं, चाहे वो फितनतुल हिंदुस्तान की सूरत में हो या डायरेक्ट हिंदुस्तान की सूरत में हो, कि जब कभी भी किसी भी दुश्मन ने पाक सरजमीन की जानिब निगाहें गलत डालने की कोशिश की है तो पाक फौज ने जवाब दिया, और ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि दुनिया ने उस जवाब को देखा कि अपने वतन का कैसे दिफा किया जाता है। और जब भी सुनने को मिलता है फील्ड मार्शल साहब को, तो उनकी गुफ्तगू में, उनकी बातों में वो गाज होती है, वो गरज होती है कि जो एक सिपा सालार की आवाज़ में होनी चाहिए।
غنی کاکڑ صاحب بینگ اے جرنلسٹ آپ دیکھیں کہ دو چیز میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ جو آج کل جیسے دوحہ میں کانفرنس، وہ تو ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے، دو ملکوں کے درمیان افغانستان اور پاکستان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے. انڈینز کے ملٹری لیڈرشپ کو انہوں نے جو بہت ایک بے تکے بیانات آ رہے تھے ان کی طرف سے. دوسرا انہوں نے کہا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ انڈینز جو ہے افغانستان اور ہمارے درمیان ایک معاملہ ہوا، وہاں سے ایگریشن ہوئی، ہم نے اس کا جواب دیا لمیٹڈ انداز میں، اور انہوں نے دہشت گردی کو بھی سیاسی رنگ دے رہے ہیں. شکریہ شہزادہ صاحب. دیکھیں میرے خیال میں اس وقت یہ جو صورتحال انفولڈ ہو رہی ہے اس ریجن میں، بھارت نے جس عظیمت کا اسے سامنا کرنا پڑا اس معرکے حق کے دوران، جس میں پاکستان نے ان کو بڑا ایک اسٹریٹ فارورڈ رسپانس بھی دیا اور ان کو ایک یہ یقین دہانی بھی کرائی پوری دنیا کی ریجن پہ کہ آپ کی جو غلط فہمی تھی، جو مس کیلکولیشن تھی پاکستان کے بارے میں، وہ غلط ثابت ہوئی ہے. یہ اس خطے میں اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے یا چودراہٹ کے لیے جس طرح وہ پلانز بنا رہا تھا، وہ جو پلانز انہوں نے ایگزیکیوٹ کیے بھی کچھ، لیکن ان میں کسی پلان میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکا. تو یہ آج کے پرسائسلی اگر ہم بات کریں کہ فیلڈ مارشل صاحب نے جو گفتگو کی ہے اور ان کے تقریر میں میرے خیال میں جو ایک بڑا واضح میسج ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں اس خطے میں سلامتی کی جو مجموعی صورتحال ہے، اگر کوئی بھی ملک بشمول ہندوستان کی اگر کوئی مس کیلکولیشن ہوتی ہے تو اس کو وہی رسپانس ملے گا جس طرح بھارت کو دیا گیا. اب افغانستان کے اندر اب اس وقت آپ دیکھیں کہ افغانستان کی جو موجودہ عبوری حکومت ہے وہ براہ راست ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے اور ان کی جو فورن پالیسی ہے وہ اسی حوالے سے کمپرومائز ہو چکی ہے. ان کو شاید یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. افغانستان کی حکومت اپنے جو زمینی حقائق ہیں نہ صرف وہ خود مسخ کر رہے ہیں بلکہ بھارتی اسپانسر جو ان کے اکا ہیں ان کے ذریعے انہوں نے جس طرح پروپیگنڈا کیمپین شروع کی ہے اس کے ذریعے یہ معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس معاملے میں ایک میسج بڑا جو واضح آج گیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ بھارت اگر افغانستان کی سرزمین اسی طرح اس کو ایکٹیو کر کے اپنے مضمون مزاحم کی تکمیل کے لیے کوئی کوشش کرے گا تو اس کی وہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ پاکستان نے ابھی پریسیجن سٹرائکس کے ذریعے نہ صرف وہاں پہ آپ نے دیکھا کس طرح ان کے جو دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے وہ نشانہ بنائے بلکہ ان کے جو مضمون مزاحم ہیں وہ خاک میں ملائے. اس وقت جو لیٹسٹ صورتحال انفولڈ ہوئی افغانستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں اس کا جائزہ لیں تو انہوں نے سب سے پہلے کوشش یہ کی کہ یہ جو افغانستان کی جو مغربی سرحد ہے یہ اس زاویے سے وہاں پہ ایکٹیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس کو ایکٹیو کرنے کے بعد ان کی کوشش یہ تھی کہ جو مشرقی حصہ ہے وہاں سے وہ پھر جو فتنہ الخوارج ہے، فتنہ ہندوستان کے جو ان کے سپورٹرز تھے خاص کر جن کو وہ وہاں پہ یوٹیلائز کر رہے ہیں خاص کر، انہوں نے ان کو ایکٹیو کرنے کی اور ان کی انفلٹریشن کی کوشش کی. تو آپ نے دیکھا کہ تمام جو سیکٹرز تھے ہمارے ڈیورینڈ لائن کے ساتھ وہ تمام جو ان کی کوششیں تھیں وہ ناکام بنائی گئی اور انشاءاللہ یہ جو کوششیں ہیں کہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہو گی. انزلہ احمد صاحب، ایک آرمی چیف نے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اگین ایک بڑی اچھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ مئی میں جو مارکہ حق ہے جس میں انہوں نے ناکامی ہوئی، جو وہ ایگریشن انہوں نے کیا، پہلے انہوں نے مساجد کو ٹارگٹ کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے سویلین اس کو کیا، ہم نے ان کے بیسس کو پر نشانہ بنایا، ان کے 400 جو سسٹمز ہیں ان کو نشانہ بنایا، رافیل ہم نے طیارے گرائے. اب اس ناکامی کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے کر اب وہ افغانستان کی سرزمین کو یا دہشت گردی کے ذریعے ہمیں جو ہے نا وہ ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا. دیکھیں اگر ہم آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری ہونے والے اعلامیے اور پریس ریلیز کو دیکھیں تو اس میں افغانستان سے زیادہ بھارت کو ہی مخاطب کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ اس وقت افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے وہ کن کے اشارے پہ یہ سارے اقدامات اور ان چیزوں کی طرف آ رہی ہے. تو ایسے میں آرمی چیف صاحب کی طرف سے، فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے یہ جو بیان ہے کہ بھارت کسی بھول میں نہ رہے، اور خاص طور پر اگر آپ دیکھیں کچھ عرصے سے میڈیا میں جو بھارتی جرنیل ہیں ان کی طرف سے بار بار آپریشن سندور 2 اس کے اندیے، اس کے نشانات اور اس کے امکانات پر بات بار بار ہو رہی ہے. تو بظاہر جو سمجھ آ رہا ہے کہ غالباً بھارت جو سامنے کی جنگ میں تو اب مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا، جس طرح سے اسے مارکہ حق میں ہزیمت اٹھانا پڑی، جس طرح سے اس کے طیارے گرے، تو اب وہ یہ مکرو جو ہتھ کنڈا ہے دہشت گردی کے ذریعے اور خاص طور پر فتنہ الخوارج کا جس کو ہم نے نام دیا، ان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کو پروان چڑھا کر شاید اپنے کوئی مضمون مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کردار اور رد عمل ہے وہ بڑا اس اعتبار سے پریسائز ہے
کہ ہم نے یہ افغانستان یعنی ہمارے جو دفتر خارجہ کی طرف سے بھی تھا کہ یہ کوئی ہم افغان عوام کے خلاف جنگ نہیں کر رہے، نہ یہ ہماری کوئی جنگ اس وقت مکمل افغانستان کے ساتھ ہے، بلکہ وہاں جو شر پسند عناصر ہیں، جو وہاں پر پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں ملوث عناصر ہیں، جو کیمپس ہیں، ان کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمارا یہ اس وقت جو جواب ہے یہ بڑا کیلکولیٹڈ ہے اور بڑا پریسائز ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو سویلین اس میں نقصان ہے وہ کم سے کم ہو، اور بلکہ دہشت گردوں کی جو ہے وہ اس میں کمر توڑی جا سکے تاکہ وہ پاکستان پر حملے اس معاملے میں دوبارہ سے نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، اپنے عوام کی بات کی، افغان عوام کو بھی فیلڈ مارشل صاحب نے جو ہے نا وہ ایڈریس کر کے کہا ہے کہ دائمی تشدد کے بجائے باہمی سلامتی کا انتخاب کریں۔ بالکل جی یقیناً اس وقت مجھے رہ کر ایک ہی بات سرائکی زبان کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے کہ ککرتے انگور چڑھایا ہر خوشا شرمایا۔ گزشتہ 40 برس سے یہی لٹے پٹے قافلے جب پاکستان آئے تھے افغان بھائیوں کے، افغان عوام کے، تو ہم نے باہیں کھولی، ہم نے اپنے سینوں سے لگایا انہیں، ہم نے انہیں شیلٹر پرووائیڈ کیا، ہم نے انہیں کھانا دیا، ہم نے انہیں روزگار دیا۔ انفیکٹ میرے بچوں کے روزگار پر انہوں نے آ کر اپنی حکومت قائم کی اور رہے یہاں پر، ہم نے ہر سہولت ان کو دی، لیکن اس کے آؤٹ کم ہمیں کیا ملا؟ آج کا 40 سال کے بعد آج کی نوجوان نسل یہ بات سوچنے پر مجبور ہے کہ ہم نے افغان بھائیوں کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگایا، ہم نے برادر اسلامی ملک سمجھا، بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ 80,000 سے زیادہ لاشیں، ہمارے فوجیوں کی شہادتیں، سویلینز کی لاشیں، ٹھیک ہے، اور مساجد پر حملے، امام بارگاہوں پر حملے۔ یہ حقیقت سے کوئی منہ نہیں پھیر سکتا۔ تصویر کے دو رخ ہیں کہ اگر ہم نے انہیں سینے سے لگایا ہے تو چند عناصر وہاں کے ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے سینے میں خنجر بھی گھونپا ہے۔ ہمارے بھائیوں کی لاشیں ہم سے اس بات کے متقاضی ہیں کہ ان کے اوپر جو حملہ کرنے والے ہیں، جو ایسے عناصر ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو جوابی حملے کیے ہیں چند ٹھکانوں پر، میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ایک کام ہے، لیکن بڑی دیر کی مہربان ہے۔ آپ نے حملوں کی جو بات کی، فیڈرل منسٹر ہیں انفارمیشن کے عطا اللہ طاہر صاحب، انہوں نے آج یہی ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ 48 گھنٹے میں ہم نے صبر کا مظاہرہ کیا لیکن وائلیشن کی گئی۔ اس وائلیشن کے جواب میں ہم نے بالکل ٹھکانوں کو نشان، دہشت گردوں کے پکتیا میں ہم نے نشانے بنایا، اور اس میں 100 سے زیادہ، غالباً فگر ہے کہ 100 سے زیادہ جو ہیں وہ اس میں ہم نے ان کے کمانڈر بھی ہیں، ان کو ہم نے جہنم حاصل کیا۔ شہزاد صاحب، یہ ایسا ہے کہ انہوں نے افغانستان کے اندر ان کے جو سیف ہیونز ہیں، خاص کر اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو مشرقی افغانستان ہے، کنڑ بھی اس میں شامل ہے، ننگرہار بھی ہے، پکتیکا بھی ہے، پھر اسی طرح خوست کا جو ریجن ہے، یہاں پہ ان کے بڑے اہم جو ہائیڈ آؤٹس ہیں ان دہشت گردوں کے، جو براہ راست پاکستان کے اندر سلامتی کی صورتحال سے بتاش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کارروائی ہے یہ ایک پریسیجن اسٹرائک کا ایک تسلسل تھا جو کہ کی گئی۔ پکتیکا کا جو ایک نواحی علاقہ ہے وہاں پہ جب یہ کارروائی کی گئی تو اس میں 70 کے قریب جو فتنہ الخوارج کے دہشت گرد تھے وہ مارے گئے ہیں، یہ وہاں پہ رپورٹس تھے۔ اور اگر آپ 48 گھنٹوں کی بات کریں تو گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران جو ڈیتھ ٹول ہے ان کی وہ 100 سے زائد ہے، اور یہ وہ ڈیتھ ٹول ہے جس میں نہ صرف ان کی جو عام جو ملیٹنٹس ہیں وہ مارے گئے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں ان کے کمانڈر بھی شامل ہیں۔ اور اب تو ان کی جانب سے باقاعدہ تصدیق بھی یہ کی گئی ہے، افغان میڈیا اس پہ بات کر رہی ہے کہ کس طرح ان کے جو ٹھکانے تھے خفیہ، جو کہ وہ طالبان کی سرپرستی میں وہاں پہ چلایا جا رہا تھا، وہاں پہ جو ٹریننگ کیمپس ہیں جن کو براہ راست طالبان کی جانب سے وہاں پہ سرپرستی دی جاتی ہے، اور پھر ان ٹریننگ کیمپوں سے لوگوں کو ٹرین کر کے واپس پاکستان بھیجا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ پہلی بار نہیں ہے، پاکستان نے اگر آج کارروائی کی ہے تو یہ اس کارروائی کا ایک رد عمل ہے کہ پاکستان کا ایک واضح موقف ہے کہ بہت زیادہ انتظار کیا گیا، طاہر صاحب نے کہا کہ یہ جنگ بندی تھی،
جب آپ نے وائلیشن کیا تو ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ کہاں، جیسے آپ نے کہا کہ کہاں کہاں ان کے ٹھکانے. جی اس میں شہزاد صاحب میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں یہ جو آسٹریلین ایک تنظیم ہے فورن افیئرس کی، اس کے سربراہ ہیں ڈاکٹر کلاڈ. انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ابھی جو کارروائی کی ہے یہ بہت پہلے کرنی چاہیے تھی. اگر پاکستان یہ کارروائی پہلے کرتا تو شاید نوبت یہاں تک نہ آتی، پاکستان کے اندر صورتحال اس طرح خراب نہ ہوتی کہ آج ہر دوسرا دن جو ہے وہاں پہ حملے ہوتے ہیں، بے گناہ لوگوں کے خون سے ہولی یہ لوگ کھیل رہے ہیں، اور پھر ایک طرف اسلام کے یہ ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، دوسری طرف یہ اپنے ہی مسلمانوں کو مار رہے ہیں. اور پھر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے اس ریجن میں شہزاد صاحب، افغانستان کے اندر جو قومی مزاحمتی ایک تنظیم ہے ان کی نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ، وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور انہوں نے پاکستان کے اسٹرائک کو سپورٹ بھی کیا ہے، اور ان کی جانب سے باضابطہ موقف سامنے آیا ہے کہ یہ کارروائی جو ہے بہت سالڈ ایویڈنس کی بنیاد پر کی گئی ہے. اور ہم تو پہلے یہ کہتے رہے کہ بین الاقوامی سطح پر جو دنیا کے دیگر ممالک ہیں ان کو طالبان کی یہ جو ظلم ستم کا ایک نظام انہوں نے بنا رکھا ہے، یہ چونکہ افغان عوام کی تو ویسی نمائندگی نہیں کرتے تو وہاں پہ تو انہوں نے اپنا نظام بنا رکھا ہے. تو میرے خیال میں یہ نہ صرف ان کے اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے کہ پاکستان نے ان دہشت گردوں کا افغانستان کے اندر جا کے ان کو مارا ہے، ان کے جو عزائم ہیں ناکام بنائے، بلکہ یہ افغان عوام کی بھی سپورٹ میں ایک بات آتی ہے، کیونکہ افغان عوام کافی عرصے سے یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اس ریجن میں کوئی تو ایسا سامنے آئے جو طالبان کی جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو روکے. تو پاکستان نے تو ان کو بھی ایک قسم کی آپ یوں سمجھنا کہ سپورٹ فراہم کیا ہے. آپ کی طرف محمد آتا ہوں کہ ریلیٹڈ افغانستان سے یہ میرا سوال. فیلڈ مارشل صاحب نے بڑی امپورٹنٹ ایک بات کی ہے، ایڈریس کیا ہے ان آرمی کے ان کی لیڈرشپ کو انڈین کہ ماحول جو ہے ایٹمی ماحول میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ جنگ کریں گے تو پھر ایٹمی ماحول ہے. اور یہ اسی کو ساتھ جوڑ دیں کہ ابھی آپ سرزمین افغانستان کی استعمال کر اور اس میں آپ کوشش کر رہے ہیں کوئی اپنا فائدہ ڈھونڈنے کی. دیکھیں جہاں تک ایٹمی کی بات ہے، ظاہری بات ہے پاکستان کا وہ ڈیٹرنس ہے اور لاسٹ ڈیٹرنس ہے، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح اس وقت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں تو جنگ اگر محدود بھی ہو تو شاید دنیا میں بھی کوئی نہیں چاہے گا کہ یہ جنگ ایٹمی جنگ کی طرف جائے. اور انڈیا کو مارکہ حق میں جیسے میں نے پہلے کہا بڑی واضح طور پر یہ پتہ لگ چکا ہے کہ اس وقت ابھی اگر وہ جنگ میں ہمارے سامنے روایتی جنگ میں آتا ہے تو اس کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. پاکستان کے سامنے وہ ٹک نہیں پا رہا روایتی جنگ میں، نہ وہ اپنے اسلحے کی بنیاد پہ، نہ وہ ایئر فورس کی بنیاد پہ، آرٹلری کی بنیاد پہ. تو اس کے نتیجے میں ہماری لیکن آپ دیکھیں نا اس فن کو، اس ہنر کو انہوں نے دیکھ لیا روایتی جنگ میں، تو نیوکلیر میں بھی اس سے شاید ان کو یہاں بھی جو ہے وہ دیکھنا پڑے. میرا نہیں خیال کہ بھارت یہ غلطی کرنے کی کوشش بھی کرے گا یا سوچے گا بھی کہ اگر وہ روایتی جنگ میں ان کے پاس کوئی چانس نہیں تھا تو ادھر تو بالکل بھی نہیں ہوگا. صلاحیتوں کا انہوں نے دیکھ لیا نا، صلاحیتوں کا دیکھ لیا. اور اب اسی لیے شاید وہ چاہ رہے ہیں کہ افغانستان والا جو معاملہ ہے انہیں لگا کہ شاید یہ ایک فالٹ لائن ہے جس کو ہم اس انداز میں ایکسپلور کر کے پاکستان کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کریں گے. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس میں کوئی ایسا کامیاب ہوں گے. اس کی وجہ یہ کہ جو پری ایمپٹیو طور پر ہماری طرف سے جو اقدامات لیے گئے، خاص طور پر افغان مہاجرین، ہم نے 40 سال ان کی خدمت کی، ہم نے 40 سال ان کو اپنے مطلب سر پر بٹھا کر رکھا. سچی بات یہ ہے. اور پاکستان میں انہوں نے تجارت کی، کاروبار کی. دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور بلکہ دنیا میں ہمارے اوپر یہ الزام تھا کہ ہم نے افغان طالبان کو بھی سپورٹ کیا اور امریکہ کے خلاف جنگ میں ہم ان کو سپورٹ کرتے رہے. یہ ہمارے خلاف الزامات لگتے رہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم نے یہ 40 سال ان کو سنبھالا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ افغان طالبان میں موجود کچھ شر پسند عناصر یا افغانستان کے کچھ عناصر وہ اگر ہمیں نقصان انڈیا کی شہ پر ہی بھلے وہ پہنچانے کی کوشش کریں گے تو وہ نقصان پہنچا لیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. احمد وقاص صاحب سے میں دوحہ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. بہت اچھی بات ہے کہ مذاکرات، جنگ ہوتی ہے لیکن مذاکرات میں بھی ہوں. اس مذاکرات میں پاکستان کی ڈیمانڈ، جس طرح وزیر اعظم نے اپنے واضح طور پر کہا کہ یہ مذاکرات کنڈیشنز ہماری یہی ہیں کہ آپ دہشت گردوں کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کے بیسس کو ہٹا دیں. یہ میرے خیال میں ڈیمانڈ کوئی غلط تو نہیں ہے. تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے کہ جتنی جنگیں ہوئیں تمام جنگوں کا اختتام آخر کار ٹیبل پر ہی ہوا ہے. لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. مذاکرات، ٹیبل ٹاک، ہم بلوچستان والے ہیں، ہمارے ہاں تو بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ٹیبل پر حل ہوتا ہے. دوحہ میں ٹیبل ٹاکس ہو رہی ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے کچھ شرائط رکھی گئی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ
ہم اپنی عزت نفس پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے. وی ول نیور کمپرومائز اور سیلف اسٹیم. یہ بات ہم نے کلیئر کٹ عالمی سطح پر بھی مارکہ حق کے وقت بھی ہم نے بتا دیا تھا کہ پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے. ہماری جانب نگاہ غلط اٹھانے کی کوئی جرات نہ کرے. ہماری اپنی قومی سلامتی ہے, ہم نے اپنی کنڈیشنز رکھنی ہے کہ بھئی آپ کے ہاں سیف ہیونز ہیں ٹیررسٹ کے لیے. ہم انہیں بینگ اے پاکستانی, میں انہیں افغانی بھی نہیں کہوں گا, میں انہیں انڈین اسپانسر ٹیررسٹ کے نام سے گردانوں گا. لیکن اس کو کہیں کہیں پر طالبان کی حمایت حاصل ہے. ہم کہتے ہیں کہ موجودہ طالبان کی جو حکومت ہے وہ ایک حکومت ہے, وہ اپنے ملک سے, اپنی ریاست سے ان فسادیوں کو نکال دے یا ہمارے حوالے کر دے. ہم بہتر جانتے ہیں کہ دشمنوں سے کیسے نمٹنا ہے. ہم نے ہندوستان کے رافیل گرا کر بھی بتایا دشمن کو کیسے مارا جاتا ہے, اور ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر بھی بتایا ہے کہ دشمن کو کیسے مارا جاتا ہے. یا آپ اپنے ریاست سے ان کا کلا کما کریں, نہیں کر سکتے, آپ کمزور ہیں, مان لی آپ کی کمزوری, آپ ہمارے حوالے کر دیں یا ہمیں اجازت دیں کہ ہم جا کے ان کو خود جو ہے ان سے نپٹ لیں. غنی کاکڑ, کیسے کیا امید کرتے ہیں بینگ اس مذاکرات کو؟ کیا طالبان اس بات کو جو دنیا مانتی ہے دہشت گرد کے لیے کوئی آرگومنٹس نہیں ہے, دہشت گرد کے فیور میں کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف آرگومنٹ بھی آئیں گے, لوگ کھڑے بھی ہوں گے, تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کے کوئی امکانات ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں طالبان نے جو مس کیلکولیشن کی تھی پاکستان کے بارے میں, وہ ابھی ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ مس کیلکولیشن جو تھی وہ غلط تھی. اسی لیے انہوں نے بار بار یہ کوشش کی, بار بار یہ ڈیمانڈ کیا کہ سیز فائر کیا جائے. تو پاکستان نے ان کی یہ جو ڈیمانڈ تھی اور کچھ دیگر جو ہمارے ممالک تھے, دوست ممالک, ان کی اس میں انفلوئنس کی وجہ سے یا ان کی وجہ سے, ان کے جو دوستی کے تعلقات ہمارے, ان کے انہوں نے ہانر کر کے پاکستان نے ان کے جو یہ سیز فائر کا مطالبہ تھا وہ منظور کیا. لیکن اس میں شہزادہ صاحب دیکھیں, ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ افغانستان آج اگر دوحہ میں مذاکرات پر بیٹھا ہے, اگر وہ اس کے لیے آمادگی ظاہر کر رہا ہے کہ وہ تیار ہے کہ یہ معاملہ جو ہیں یہ افہام و تفہیم سے حل کیے جائیں, تو انہیں ان 2 پوائنٹس ایجنڈے کو بھی غور لانا ہوگا جو پاکستان مسلسل ان کے سامنے رکھتا رہا ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ 2021 سے یہ جب سے اقتدار میں آئے ہیں, پاکستان نے کتنی بار کن کن فورمز پر ان کو یہ یقین دہانی بھی کرائی, ان کو یہ بھی کہا بھی گیا, ان کو وہ پوائنٹس یاد دلائے کہ کون کون سے پوائنٹس ایسے تھے جن کو آپ اگنور کر رہے ہیں. 200 بار ان کے ساتھ فلیگ میٹنگز ہو چکی ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ 180 کے قریب ہمارے ڈیمارش کیے گئے ہیں. پھر ان کے ساتھ 800 سے زیادہ بار ان کے سامنے پاکستان اپنی سفارتی طور پر احتجاج ریکارڈ کرا چکا ہے کہ آپ کی اس ریجن سے اب پاکستان کی حدود میں حملے ہوتے ہیں, آپ وہ حملے کاؤنٹر کریں, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. انہوں نے وہ کارروائی نہیں روکی. 200 بار آپ کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ان کے سامنے انٹیلیجنس شیئرنگ کرتی ہے, میمو بھیجتی ہے کہ یہ پوائنٹس ایسے ہیں جن کو اگر آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو پھر حالات بہتری کی جانب نہیں جا سکتے. تو انہوں نے ان کو کنسیڈر نہیں کیا. اس وقت وہ شاید غلط فہمی کا شکار تھے, اور شاید ان کی مس کیلکولیشن یہ تھی کہ ان کے جو مودی سرکار ہے, ان کی جو سو کالڈ سپورٹر تھی, وہ شاید یہ سوچ رہے تھے کہ مودی سرکار ان کو سپورٹ فراہم کرے گی, لیکن مودی سرکار تو موقع کی مناسبت سے پلان بناتی ہے اور یہ موقع سے بھاگتے ہیں اکثر اوقات, تو یہ ان کی مس کیلکولیشن ہی ثابت ہوگی. انزلہ احمد صاحب, میں بالکل ان سے ہٹ کے ایک سوال, ہم بات کر لیں قطر پر. قطر ہمارا بڑا دوست ملک ہے, اور خود سے قطر نے وزیر اعظم صاحب کو جو ہے وہ کہا اور ایک اپنی پیشکش کی. اگر قطر کی تھوڑی سی بیک اس کو ہم دیکھیں, انہوں نے افغان طالبان کے درمیان, امریکہ کے درمیان بھی بہت اچھے ایک امن کا وہ معاہدہ کروایا. انہوں نے فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان, جس میں امریکن گارنٹرز تھے, ان کو بھی انہوں نے کروایا. اور انہوں نے سعودیز یا ایرانیز یا ان کے درمیان ایرانینز کے درمیان بھی انہوں نے کیا, یعنی جہاں اگر امن کی بات ہو, نیگوسیشن کی بات ہو, قطر کے نمایاں ہوا. کیسے دیکھتے ہیں ان کی اس کو؟ قطر کو اگر ہم نقشے میں دیکھیں تو بڑا ایک چھوٹا سا ملک ہے, یہی میں کہہ رہا ہوں, لیکن اس نے دنیا میں اپنی ایک پہچان بنائی ہے, اور وہ پہچان ایک میڈیٹر کی, ایک صلح کروانے والے کی, ایک نیگوشیٹر کی ہے. دنیا نے اس کا کردار مانا ہے کہ کہیں بھی تنازعات ہوں تو قطر اپنا کردار صلح کے لیے ادا کرتا ہے.
اور آپ نے جس طرح سے مثالیں دی، جتنی بھی مثالیں ہیں اس سے پیچھے بھی مثالیں موجود ہیں. اور پھر اس سے بڑھ کے قطر نے یہ چند سال پہلے جو فٹ بال ورلڈ کپ ہوا، یہ میں بولنے والا تھا جی کہ بالکل. دنیا کے نقشے پر وہ کس طرح پہچانا گیا. ہاں بالکل، اس نے فٹ بال ورلڈ کپ میں جس طرح ایک حسین امتزاج دکھایا، مہینوں میں کتنے گراؤنڈ جو ہے فٹ بال بالکل گراؤنڈ، انہوں نے اپنی اسٹیڈیم. صلاحیت کا اظہار کیا کہ ہم، اور پھر صلاحیت کا صرف اظہار نہیں کیا بلکہ عرب ثقافت کا اس قدر خوبصورت امتزاج دنیا کے سامنے رکھا کہ دنیا کو دکھایا کہ اسلام کی ثقافت اور عرب کی ثقافت، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دنیا میں اپنا ایک صلح کے طور پر اسلامی روایات کے طور پر بڑا اس کو زندہ رکھا فٹ بال زندہ کے رکھا دوران. بالکل. اور پھر خاص طور پر فٹ بال ورلڈ کپ کے بعد اور پھر یہ تنازعات کے حل کے بعد تو، اور ویسے بھی جب قطر میں افغان طالبان کے جتنے گروپس تھے ان کا وہاں پہ ظاہر بات ہے دفتر بھی موجود جی تھا. بالکل، اس کے بعد اس وقت بھی اس وقت ان کا دفتر وہیں پہ موجود تھا جب امریکہ کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو رہے تھے. تو وہ سارے کے سارے مذاکرات جب اور قطر اب میں ہو تک رہے تھے، ایک اور چیز بھی آپ دیکھیں، ابھی تک کوئی ایسا جو کام انہوں نے سر پہ اٹھایا رسپانسبلٹی ناکام نہیں ہوئے. بالکل. تو ابھی ایسی صورت میں اگر قطر پاکستان اور افغانستان افغانستان کی نہیں بلکہ میں کہوں گا افغانستان کی رجیم کے، جو طالبان رجیم ہے اس کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں اگر قطر گارنٹیئر بنتا ہے اور وہاں پہ ہم خواہش کریں گے کہ یقیناً امن کو موقع ملے اور افغانستان کی یہ جو شرپسند عناصر ہیں وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آئیں اور یہ مذاکرات کامیاب ٹھہرتے ہیں تو یقیناً امن اور سلامتی ہے. فیلڈ مارشل صاحب نے بھی یہی کہا کہ افغان عوام کو کہا کہ تشدد میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹریک ریکارڈ اگر دیکھیں قطر اور امیر قطر کی، میرے خیال میں کافی کچھ کوششوں میں وہ آگے بڑھیں گے. بالکل بالکل اس میں آگے بڑھیں گے. اور ایک چیز نا، اور میں یہاں پر فیلڈ مارشل صاحب نے جس طرح بات کی، افغان کی جو طالبان رجیم ہے انہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ طاقت میں تو کوئی مقابلہ نہیں بنتا. ہم نے ابھی تک جو رد عمل بھی دیا ہے وہ بڑا مطلب اسی طرح دیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی شرارت کی ہے تو اس کا جواب دے دیا، وغیرہ بصورت دیگر جو پاکستان کی صلاحیت ہے اس طرح سے ایک جنگ تو ہم نے نہیں چھیڑی آپ کے ساتھ، ہم تو صرف آپ کی شرارتوں کا جواب دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک، تو ایسی صورتوں میں ان کو خیال رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ہم نے افغان عوام کو کسی شہری آبادی کو ٹارگٹ نہیں جی کیا، بالکل، کوئی بازار کو کوئی اہم تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا، کوئی ان کے تنصیبات کو وہ نہیں کیا unless until اس وقت جو بارڈر پہ آپ کی طرف سے جارحیت ہوئی افغانستان کی طرف سے جی تو بالکل، ان کے پوسٹوں کو نشانہ بنایا ہوا. لاسٹ ہمارے پاس ٹائم بھی تھوڑا کم ہے. پرائم منسٹر نے ایک اجلاس جس میں تمام چاروں صوبے کے چیف منسٹر، ایک صوبے نے اپنا نمائندہ بھیجا لیکن تینوں صوبوں کے چیف منسٹرز تھے، اس میں بہت سے ملٹری آفیشلز اور وہ تھے، اور ان میں ایک بات واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ اس میں شاید کسی کے یہ خیال ہو، کیونکہ مختلف جو انٹرنیشنل ادارے ان کی طرف سے بھی شاید کہا گیا کہ آپ ذرا روک دیں اس کو، اس پروسیس کو. انہوں نے کہا نہیں، سفری دستاویزات یعنی ویزا پاکستان کا جس کے پاس ہوگا اس کو اجازت ہے. افغان ہمارے بھائی ہیں بالکل، لیکن جن کے پاس کوئی سفری دستاویزات نہیں ہیں ان کو جانا ہوگا. یہ مہلت اب ایکسٹینڈ نہیں کی جا سکتی. پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا، اس میٹنگ میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی تھے، 3 صوبوں کے جیسے آپ نے کہا وزیر اعلیٰ بھی تھے، چوتھے صوبے کی نمائندگی نہ ہونا اس کے اوپر ایک افسوس ہے کہ انہوں نے سابق وزیر خزانہ کو بھجوا دیا، مشیر خزانہ کو. اس بات سے ان کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کتنا سنجیدہ اس معاملے میں. اور اگر آپ اس کو دیکھیں بہانہ کتنا خوبصورت ہے کہ اجازت نہیں ملی کہیں سے. نہیں، آپ اگر آپ اجازت لینے کے لیے قومی بیٹھے ہیں، امور پر کیا اجازت قومی لینا امور پر اگر آپ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اجازت لینے کا انتظار کریں، آپ کو عہدے پر رہنا نہیں چاہیے، آپ کو عہدے سے فوری طور پر مستعفی ہو جائیں. کیونکہ یہ جو سب سے اہم معاملہ تھا، اس میں سب سے اہم کردار ایک تو بلوچستان میں افغان مہاجرین کی تعداد ہے، بلوچستان سے کئی گنا زیادہ افغان مہاجرین آپ کے KPK میں ہیں. اور اگر آپ ہی سنجیدہ نہیں لے رہے اس مسئلے کو تو کون لے گا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں اجلاس کی سامنے آئیں، اجلاس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ بغیر سفری دستاویزات کے اب افغان شہری ادھر نہیں رہ سکتے. 40 سال آپ کو رہنے دیا ہم نے، بس آپ دیکھ سکتے ہیں بلوچستان میں آئے روز آج کل پولیس کی کارروائیاں بھی چل رہی ہیں. لیکن بہت اچھی بات ہے کہ پولیس کی ایسی کارروائی نہیں ہے کہ وہ ان کو پکڑ کر ان کو وہ کریں، وہ ان کو اس سختی کر رہے ہیں لیکن اس طرح سختی نہیں کر رہے ہیں. ان کو جو نہیں گئے، حالانکہ ان کو کہا گیا چلے جائیں، اب ان کو جو ہے نا وہ عزت کے ساتھ اپنے وطن آپ لوگ جائیں. جب تک آپ کے وطن میں جنگ تھی ہم نے آپ کی میزبانی کی، اب آپ کے وطن میں امن آ چکا ہے،
آپ اپنے وطن جائیں اور ہمارے وطن میں امن رہنے دیں. جی غنی کاکڑ. میرے خیال میں یہ ون ڈاکومنٹ رجیم کی جو حکومتی پالیسی ہے یہ اس وقت کی اشد ضرورت تھی اور یقینی اور طور پر کامیاب ہو گئی. Exactly. حالانکہ اس کو بڑا ناکام کرنے کی کوشش مختلف پولیٹیکل پارٹیز اور یہ وہ، لیکن کامیاب ہوئی. جی بالکل، اس پہ پوائنٹ سکورنگ کی بہت کوشش کی گئی. پھر آپ نے دیکھا کہ اس میں کچھ سیاسی جماعتیں جو ہماری تھیں انہوں نے تو یہاں تک کوشش کی کہ وہ اس پہ اثر انداز ہونے کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن ان کی وہ کوششیں تو کامیاب نہیں ہوئی. لیکن اس میں ایک چیز اور دیکھنے کی بہت اشد ضرورت ہے کہ افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے وہ ایک طرف تو یہ دعوے کرتی ہے کہ انہوں نے وہ زبردست حکومت قائم کر رکھی ہے، وہ افغان عوام کی نمائندہ حکومت ہے. لیکن آپ نے دیکھا شہزادہ صاحب بھی ریسنٹلی انہوں نے انفلٹریشن کی جو کوشش کی، جو جاریت کی، خاص کر اب بات کریں یہ جو باب دوستی گیٹ ہے اس حوالے سے انہوں نے کتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا. اب چمن کے اندر وہاں پہ ہمارے جو ود ہولڈنگ کیمپس ہیں جہاں پہ افغان ریفیوجیز کو بڑے آنریبل طریقے سے رکھا جاتا ہے تاکہ ان کو ایک اس جاہریت پہ انہوں نے تمام کو بالکل محفوظ کہ کل کو یہ نہ ہو کہ افغان مہاجرین پہ کوئی گولہ گرے اور کہیں کہ جی انہوں نے خود کچھ انہوں نے گرایا. تو پاکستان نے تو وہاں پہ ان کو تمام سہولیات میسر کی ہیں، ان کو طبی سہولیات دی جا رہی ہیں، کھانے پینے کا انتظام کیا گیا اور بڑے بہترین طریقے سے ان کو باب دوستی تو ایک سمبل ہے دوستی کا، اس کو بھی اڑانے کی کوشش کی اور انہوں نے اپنی سائڈ سے انہوں نے وہ پورشن اڑایا، ڈیٹونیٹ کیا اور پھر الزام یہ لگا کہ جی ہم نے پاکستان کو ہٹ کیا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ دنیا جان گئی. ہمارے پچھلے 2 دن پہلے وہاں پہ جو آفیشلز گئے تھے انہوں نے وہاں پہ جو صورتحال کا جائزہ لیا تو اس میں تو ان کے تمام دعوے جو ہیں جھوٹے ثابت ہوئے ہیں اور یہ اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ایون انہوں نے وہ افغان ریفیوجیز جو اس وقت ڈپورٹیشن کے لیے تیار ہیں افغانستان میں، ان پاکستان کے جو مختلف سرکلز میں ان کو رکھا گیا ہے، انہوں نے مختلف سیکٹرز میں جو حملے کیے ان پہ بھی انہوں نے حملے کی کوشش کی. ٹھیک ہے اندرا صاحب، جو ایک گورنمنٹ کی ایک پالیسی جیسے ون ڈاکومنٹ رجیم اور اس میں کہا گیا کہ بھئی آپ مہربانی کر کے چلے جائیں اور پیار سے ان کو سمجھایا گیا، ڈیڈ لائن دی گئی، ڈیڈ لائن کے بعد جو ہے بھی پولیس ان کو کہہ رہی ہے کہ اچھا جائیں، وہ بھی گورنمنٹ نے ایک سیل مقرر کیا ہوا ہے کہ کوئی شکایت کسی کی ہے کسی کے ساتھ ناجائز نہ کریں. نہیں دیکھیں یہ بات بالکل درست ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیڈ لائنز بار بار دی جا رہی ہیں. اب آپ یہ بھی دیکھیں وگرنہ مطلب کتنی دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ڈیڈ لائنز دی جا چکی ہیں. 1 اکتوبر سے پہلے کی ڈیڈ لائن تھی کہ 1 اکتوبر سے پہلے چلے جائیں اور ابھی بھی حکومت کی طرف سے بہرحال ایک نرمی کا رویہ ہے جس میں بار بار ڈپٹی کمشنرز کی طرف سے نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں کہ 7 دن کے اندر چلے جائیں، 3 دن کے اندر اور وہ بار بار جاری ہو رہی ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو مہلت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنا کاروبار، اپنا گھر اور اپنی ہر چیز سمیٹیں اور یہاں سے جا سکیں. لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بات کی کہ حکومت پر اگر کوئی پریشر ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی، تو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ اب ایک ہارڈ سٹیٹ بننے کا وقت ہے. تو پاکستان میں بھی اگر کسی نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی ہے یا کسی نے پریشر بلڈ کرنے کی، ریاست کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس وقت ریاست جو جس پوسچر میں ہے، جس سٹیچو میں ہے، ریاست اس وقت بالکل بھی اس موڈ میں ہے کہ اب ہم مزید ان کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم نے بہت اچھے سے آپ کی میزبانی کی، ہم نے آپ کو سنبھالا، آپ کو ہر چیز دی، لیکن اب آپ 5 سال سے آپ کے ملک میں امن ہو گیا نا. آپ خود کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن ہو گیا، ہمارا ملک بہتر ہو گیا، یہاں سے آپ دعوے کرتے ہیں جو ہے اس کی کرنسی بہتر ہو گئی، بہت ویلیو بہتر ہو گئی، ہمارے ملک میں امن و امان بڑا بہتر ہو گیا اور قوانین بڑے بہتر ہو گئے. تو بھائی اب آپ اپنے ملک میں واپس جائیں، یہ جو اصول ہے جو قائم ہے برقرار ہے، ٹھیک ہے اب آپ اپنے ملک میں وہاں سے اگر آنا ہے تو ویزا لے کر آئیں، دستاویزات کے ساتھ ویزا لے کر آئیں، موسٹ ویلکم. جس طرح ساری دنیا میں لوگوں ملکوں میں آتے جاتے، ابھی یہ کوئی نومیڈ تو نہیں ہے، نہ یہ کوئی اس انداز میں ہے کہ یہ کوئی نو لینڈ ہے کہ آپ کا دل کیا اور اب آپ منہ اٹھا کے آ جائیں. تو ایسا نہیں ہے. اب آپ اپنے ملک جائیں، اگر آپ کو ضرورت ہے آپ ویزا لے کر آئیں، جو اس کے قواعد و ضوابط ہیں، جو دستاویزات ہیں وہ پوری کریں، پھر آپ کو موسٹ ویلکم ہے. آپ آئیں، آپ ہمارے بھائی ہیں. جس طرح سے ہم باقی غیر ملکیوں کو دنیا میں مشہور ہے کہ پاکستان میزبانی کرنے والا ملک ہے، یہاں کے لوگ کائنڈنس میں بہت لاجواب ہیں. آپ غیر ملکی سیاحوں کی ویڈیوز دیکھیں تو ہم آپ کے ساتھ بھی اسی طرح میزبانی کا سلوک کریں گے، آپ کے ساتھ مہربانی کا سلوک کریں گے. لیکن آپ ویزا لے کر آئیں. اب آپ اس طرح سے ہمارے سروں پر مزید تھوڑا سا تلخ لفظ ہے، میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ہمارے سروں پہ مزید مسلط نہ رہیں، بلکہ جس طرح دنیا ہمارے ملک میں آتی ہے اسی طرح آپ آئیں. ہم آپ کے لیے آنکھیں بچھانے کو تیار ہیں. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ جی. احمد وقاص کاشی صاحب آپ کا بہت شکریہ، عبدالغنی کاکڑ صاحب آپ کا شکریہ، انزلہ احمد صاحب آپ کا شکریہ. تھینک یو. ناظرین، تمام ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کا بالکل اوپینین جو ہے وہ بالکل ایک ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے کاکول کا ان کا جو خطاب ہے، واضح پیغام وہ انڈین ملٹری لیڈرشپ کو ہے اور افغان عوام کو، افغان طالبان کو وہ بالکل واضح ایک پیغام ہے. ساتھ میں انہوں نے
ایک بات بہت امپورٹنٹ کی انہوں نے کہا اس وقت ایٹمی ماحول میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بہت ایک گہری بات ہے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلام کے جو وہ ہیں ان کو انٹرپریٹیشن اگر وہ ایک مٹھی بھر عناصر اپنے طبیعت کے مطابق کرتے ہیں وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. آنے والے پروگرام تک شہزاد ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت